बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है साया नावल एपिसोड नंबर 24। हमीद खान के लिए उसने अपनी ख्वाबगाह से करीब ही एक कमरा महसूस कर लिया था, क्योंकि हमीद खान उसकी हर मुश्किल में हाजिर रहता था, इसलिए वो हमीद खान को ज़्यादा दूर नहीं रखना चाहता था। अचानक ही उसने ख्वाबगाह का दरवाज़ा खुलते हुए देखा। वो एकदम से साइड में हो गया। बाहर निकलने वाली अर्शिया थी। हमीद खान भी अभी तक अपने कमरे में दाखिल न हुआ था। अर्शिया का बाहर निकलना कोई अहम बात न थी, लेकिन जिस तरह वो खोए खोए अंदाज में बाहर निकली थी, उसने चौधरी शाहनवाज को चौंका दिया और वो अपनी जगह दीवार से चिपक कर रह गया। हमीद खान ने भी यही अमल किया था, मगर अर्शिया उन दोनों से बेनियाज चेहरा सीधा किए हुए आगे बढ़ गई। चौधरी शाहनवाज ने हमीद खान की तरफ देखा और हमीद खान ने होंठों पे उंगली रखकर उसे खामोश होने का इशारा किया। अर्शिया जब कोई 50 कदम आगे निकली तो हमीद खान ने कहा, साहिब जी आइए, मुझे लग रहा है कि अल्लाह हम पर कुछ मुनक्किश करना चाहता है। मगर हमीद खान चौधरी शाहनवाज ने कुछ कहना चाहा। हमीद खान ने आजिज़ी से हाथ जोड़े और होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। उसके साथ ही वो चौधरी शाहनवाज का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। चौधरी शाहनवाज अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया था। अर्शिया कई राहदारियां अबूर करने के बाद घर के बैरूनी हिस्से में निकल आई और फिर उसका रुख उस जानिब हुआ जिधर वो दरख्त था, जिसके नीचे चौधरी शाहनवाज की डांस में बाबा त्रीस फरोकश थे। अर्शिया उसी जानिब जा रही थी। हमीद खान ने एक तरफ इशारा किया और चौधरी शाहनवाज को लेकर एक दरख्त की आड़ में पहुंच गया। वो दरख्तों की आड़ लेते हुए आखिरकार उस दरख्त से थोड़े फासले पर पहुंच गए जिसके नीचे राज कुंदल बैठा हुआ था। अर्शिया उसके करीब पहुंची तो उसकी आवाज़ सुनाई दी, जे महाराज, जे भवानी देवी। चौधरी शाहनवाज के होश उड़ गए। जे भवानी देवी की नई सेवक, नई दास, हम तुझे भवानी देवी के चरणों में स्वीकार करते हैं। आखिरकार भवानी देवी ने तेरी इच्छा पूरी ही कर दी। अब भवानी देवी के सामने बैठ जा। ये अल्फाज बाबा द्रीस के मुंह से निकल रहे थे और चौधरी शाहनवाज सकते की सी कैफियत में था। उसे लग रहा था जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। बाबा इदरीस के रूप में राज कुंदल ने अपनी झोली से एक मुजस्मा निकाला और उसे सामने रखा। अर्शिया ने दोनों हाथ जोड़े और मुजस्मे के सामने सजदा रेस हो गई। आहिस्ता आहिस्ता चौधरी शाहनवाज के अंदर जिंदगी बेदार हुई और उसके पूरे बदन में गरम गरम लहरें दौड़ने लगी। अर्शिया की हालत देखकर उसके खून में खोलन पैदा हुई। फिर अर्शिया सीधी हुई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हो गई। फिर अर्शिया ने भवानी देवी के सामने नाचना शुरू किया। वो दीवानावार रक्स करती रही। तकरीबन 15 मिनट तक रक्स करती रही। उसके बाद वो थक कर फिर घुटनों के बल बैठी। उसने दोनों हाथ जोड़कर मुजस्मे को प्रणाम किया। शाहनवाज की कुव्वते बर्दाश्त खत्म होती जा रही थी। हमीद खान उसके दोनों बाजू पकड़े हुए था और उसे बार बार सहारा दे रहा था और इशारा कर रहा था कि वो खामोश रहकर सूरत हाल का जायजा लेता रहे। लेकिन शाहनवाज दीवाना होता जा रहा था। तब उसने अर्शिया की आवाज़ सुनी, हाँ राज कुंदल महाराज, मैंने अपनी बच्ची को सपने में देखा था। वो मुझे मामा मामा कहकर पुकार रही थी और वो समय दूर नहीं कि वो खुद जीती जागती तेरे सीने से लिपट जाएगी। बस तुझे भवानी देवी के साथ 7 स्थान पूरे करना होंगे। मैं तैयार हूँ महाराज। ओ कुत्ते, ओ बगैरत जलील इंसान, अल्लाह तुझे गारत करे। तू फिर बाबा द्रीस के भेस में आ गया। चौधरी शाहनवाज की कुव्वती बर्दाश्त जवाब दे गई और वो कराता हुआ आगे बढ़ा। राज कुंदल ने मुंह उठाकर उसे देखा और फिर अचानक ही उसके हलक से एक भयानक कहा आजाद हुआ, चल तू भी आ गया, आजा आजा, तुझसे भी तो 2-2 हाथ करने ही थे। उसने दोनों हाथ बुलंद किए और चौधरी शाहनवाज को ऐसे लगा जैसे उसके और राज कुंदल के दरमियान कोई दीवार आ गई हो। वो इस दीवार से टकराया था। राज कुंदल मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था। फिर उसने कहा, चौधरी शाहनवाज, तूने मेरा मुल्क तबाह किया था, मेरे मित्रों को मारा था। तेरा क्या ख्याल है, तेरे लिए मेरे मन में दया आएगी? मैं तो तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। अदरीस तो कहीं दुम दुमाकर भागा। उसने मुझसे टक्कर ली थी, इसलिए उसे उसके सारे अकीदतमंदों पर बदनाम किया। सारे के सारे उससे नफरत करने लगे और तूने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसके अपनों ने ही उसका घर जला के भस्म कर डाला। मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि इदरीस, राज कुंदल का रास्ता मत काट, मैं तुझे तबाहो बर्बाद कर दूंगा, पर नहीं माना और अब किसी चूहे के बिल में जा छिपा।
بہت تیز مار خان سمجھتا تھا اپنے آپ کو، سارے کھیل بگاڑ دیے تھے میں نے اس کے۔ راج کندل ہوں میں، پہلے میں مہا سابری کے چرنوں میں رہتا تھا اور مجھے دور کرنا تیرا ہی کام تھا۔ تو نے میرا مورچ چلایا، ڈیرا تباہ کیا، میرے دشمنوں میں شامل ہو گیا۔ سمے سمے کی بات ہوتی ہے، راج کندل مہا شکتیمان تو نہیں بن پایا، پر اب اس کی شکتی نے نئے رنگ اختیار کیے ہیں۔ میرا دشمن نمبر 1 تو جا چھپا ہے مجھ سے کہیں بچ کر، لیکن تجھے بھی تو مزہ چکھانا تھا۔ تو دیکھ لی کیا ہو رہا ہے تیرے ساتھ۔ چودھری تیری یہ پتنی بھی گئی، پہلے کو میں نے ہی ختم کیا اور اب یہ بھی میرے ہاتھوں ہی ختم ہوگی، اور تو میرے چنگل میں ہے راج کندل۔ چودھری شانواس نے دیوانہ وار کہا اور بسم اللہ کہہ کر راج کندل اور اپنے درمیان قائم دیوار سے ٹکر ماری۔ پھر وہ دیوار سے گزرتا چلا گیا اور سیدھا راج کندل سے جا ٹکرایا۔ راج کندل کو شاید اپنی یہ جادوئی دیوار ٹوٹنے کا اندازہ نہ تھا۔ وہ چودھری شانواس کی ٹکر سے بری طرح اچھلا اور اپنے حکم میں موجود درخت سے ٹکرایا۔ چودھری شانواس پر دیوانگی طاری ہو رہی تھی، اس نے جھپٹ کر راج کندل کو پکڑا اور راج کندل کے حلق سے دہشت ناک چیخیں نکلنے لگی۔ چودھری شانواس نے اس کے پیٹ میں ایک لات ماری اور راج کندل اچھل کر دور جا گرا۔ اچانک اس نے زمین پر تڑپنا شروع کیا، کچی زمین تھی، گرد و غبار کا طوفان فضا میں بلند ہوا۔ راج کندل کا بدن زمین سے رگڑ کھا کر گھوم رہا تھا اور فضا میں مٹی کی چادر بلند ہوتی جا رہی تھی۔ پھر زمین میں ایک گڑھا بنا اور راج کندل بالکل اسی طرح آہستہ آہستہ اس گڑھے میں اترنے لگا جیسے کسی مشین سے زمین میں ڈرل کی جاتی ہے۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کیے، اس کے بعد ایک سرنگ سی بنتی چلی گئی جس میں وہ برق رفتاری سے آگے بڑھتا ہوا اس عمارت کی حد سے باہر نکل گیا۔ گرد و غبار کی چادر ختم ہوئی تو چودھری شانواس اور حمید خان نے اس گڑھے کو دیکھا اور ششدر رہ گئے۔ چودھری شانواس نے گڑھے میں داخل ہونے کی جرات نہ کی۔ وہ عرشیہ کی جانب مڑا جو اب زمین پر بیٹھ گئی تھی، اس نے گھٹنوں میں سر چھپا لیا تھا۔ چودھری شانواس بری طرح کانپ رہا تھا، حمید خان کی بھی حالت بری تھی۔ خوف و دہشت سے بھرپور یہ مناظر بلا عام انسانی آنکھوں نے کہاں دیکھے ہوں گے۔ حمید خان اس جادو نگری کو تعجب اور خوف کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آخرکار شانواس نے سنبھالا لیا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا عرشیہ کے پاس پہنچا۔ پھر اس نے ڈرتے ڈرتے عرشیہ کے بازو پہ ہاتھ رکھا اور اسے آواز دی۔ عرشیہ کو اس نے ہلکا سا جھنجھوڑا تو وہ ایک دم لڑک گئی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ چودھری شانواس نے حمید خان کی طرف دیکھا اور بولا، حمید خان یہ بے ہوش ہو گئی ہے؟ سر جی اندر لے چلیں مالکن کو، آؤ میرے ساتھ میری مدد کرو۔ پھر وہ دونوں عرشیہ کو بیڈ روم میں لے آئے۔ کوٹھی کے دوسرے مکینوں کو اس صورتحال کا ذرا بھی علم نہ ہوا۔ عرشیہ کو بستر پر لٹا دیا گیا، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ چودھری شانواس اس کے پاس بیٹھا۔ حمید خان بولا، میرے لیے کوئی حکم؟ کیوں حمید خان، تھک گئے ہو ان حالات سے؟ چودھری شانواس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ چودھری صاحب، آپ کا غلام آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہے، میں آپ کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بیٹھ جاؤ حمید خان میرے دوست، اب تو میرے ملازم کہاں رہے؟ مجھ پر جو بیت رہا ہے میں اپنے آپ کو بڑا اکیلا محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے اشارے پر حمید خان اپنی جگہ بیٹھا۔ چودھری شانواس نے سر پکڑ لیا اور پھر وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگا۔ حمید خان تڑپ گیا، روئے نہیں صاحب جی، ہر انسان پر آزمائش کا وقت آتا ہے، اس کمینے جادوگر کا کچھ کرنا پڑے گا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا حمید خان کیا کرے، بابا ادریس کہیں روپوش ہو گئے اور اس کمینے کی وقت آ گیا ہے۔ ایک بار پھر ہم بابا ادریس کے بھیس میں اس سے دھوکہ کھا گئے، اس نے ہم پر بھرپور وار کر ڈالا۔ وہ مجھ سے بھی انتقام لینا چاہتا ہے، اور ایک شیطان کا گروہ اگر کسی کا دشمن بن جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاہینہ بیچاری اپنی آنکھ میں جلستی ہوئی دنیا سے چلی گئی۔ جس طرح شاہینہ اس دنیا سے چلی گئی، اس طرح عرشیہ بھی چلی جائے گی، کیونکہ بہرحال وہ راج کندل کے گندے جادو کا شکار ہو چکی ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسی کیسی بھیانک شکلیں اختیار کرتی ہے۔ اس کی زبان 8-8 انچ باہر لٹک آتی ہے، چہرہ خوفناک ہو جاتا ہے۔ پچھلی رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ صاحب جی، بابا ادریس کا تو کوئی پتہ نہیں، کیوں نہ ہم بابا سلامت علی کے پاس چلیں؟ حمید خان کی تجویز پر شانواس غور کرنے لگا، پھر بولا، ہاں بابا سلامت شاید ہمارے لیے کچھ کریں۔ حمید خان، یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا، تم صبح ہی بابا سلامت کی تلاش میں نکل پڑو، ہر قیمت پر یہاں لے کر انہیں آؤ۔ میں تو عرشیہ کو چھوڑ نہیں سکتا، تمہیں اس بات کا علم ہے۔ جی میں جانتا ہوں، میں ابھی چلا جاتا ہوں، حمید خان نے کہا اور شانواس گردن اٹھا کر بیٹھ گیا۔ وہ واقعی سخت پریشان تھا۔ راج کندل بمشکل تمام جان بچا کر بھاگا۔ زیر زمین سرنگ بنا کر بھاگنے والا عمل اس نے اس سے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ وہ زخمی ہو گیا تھا اور پھر سارے زخموں پر مٹی چپک گئی تھی، لیکن جہاں وہ زمین سے باہر نکلا وہاں کا ماحول غنیمت تھا۔ چودھری شانواس کی حویلی سے کافی دور پہنچ کر وہ اپنی بنائی ہوئی سرنگ سے باہر نکلا۔ اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ وہ اوپر نکلنے کے بعد اپنی آنکھوں اور منہ میں بھر جانے والی مٹی کو صاف کرنے لگا۔
تبھی اسے کہکہے کی آواز سنائی دی اور وہ اچھل پڑا۔ منکاری اس کے سامنے آیا۔ کہکہے کی آواز منکاری ہی کی تھی۔ کیا بھبوت مر رکھا ہے تو نے اپنے شریر پر، سچ مچ بھوت ہی لگ رہا ہے۔ راج کنڈل نے آنکھوں سے مٹی صاف کرتے ہوئے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، اور آپ ہنس رہے ہیں منکاری مہاراج؟ تو نے خلیہ ہی ایسا بنا رکھا ہے، کیسا ڈر کر بھاگا وہاں سے؟ منکاری مہاراج، میرے زخموں میں سخت تکلیف ہے، مٹی چپک گئی ہے، تو نے بھوانی ماتا کی شکتی کو ٹٹولا ہی نہیں۔ میں سمجھا نہیں مہاراج، بتاتا ہوں۔ منکاری نے کہا۔ پھر اس نے زمین پر ایک مستطیل بنایا اور اس پہ ہاتھ پھیرا۔ ایک چھوٹا سا قوس نمودار ہوا جس میں پانی لہریں لے رہا تھا۔ جا ڈوب مر اس چلو بھر پانی میں، منکاری نے کہا اور پھر ہنسنے لگا۔ راج کنڈل کو اپنے زخموں پر بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر پانی میں چھلانگ لگائی اور اپنے بدن سے مٹی چھڑانے لگا۔ منکاری ایک طرف جا بیٹھا۔ راج کنڈل قوس سے باہر آیا۔ منکاری سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ کافی دیر گزری، منکاری خاموش تھا۔ پھر راج کنڈل نے کہا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کیا؟ ادریس تو گیانی تھا، اپنے گیان دھیان سے اس نے میرا مقابلہ کیا اور مجھے اس کے سامنے سے ہٹنا پڑا۔ مہاراج، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سارا گیان دھیان ان کے سامنے بیکار ہے۔ منکاری کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ہاں تو نے بچوں جیسی باتیں کی ہیں۔ تجھے خود پتا ہے کہ سنسار کے دو روپ ہے، کالا سفید، اجالا اندھیرا، خوشبو بدبو۔ ایک روپ چندرما تھا تو دوسرا اماوس۔ چندرما روشنی پھیلاتا ہے اور اماوس کی رات کالی ہوتی ہے۔ منش اس سنسار میں جو روپ لے کر آتا ہے وہ چندرما کا ہے۔ کسی بچے کا تو نے کالی کا داس یا کالے علم والا دیکھا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا ایسے۔ اس کے بعد منش کی بھاونائیں شروع ہوتی ہیں۔ یہ بھاونائیں اور واسنائیں اس کے من کو نئے راستوں پر ڈالتی ہیں۔ ہر چیز کی ایک شکتی ہوتی ہے، ایک مان ہوتا ہے۔ کالی شکتی کا کھیل بھی کسی کا دیا ہوتا ہے، ایک امتحان کے طور پر۔ سمجھ رہا ہے میری بات؟ ہم اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں پوتر نام لکھے گئے ہیں، کیونکہ وہ اس بڑی شکتی کے نام ہیں جسے ہم نے گردن موڑ لی ہے اور چھوٹی شکتی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم پتھر کی دیوار میں ٹکر ماریں گے تو سر پھٹے گا، ہمیں اپنی ہی جگہ سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو نے ادریس کی بات کی ہے، تو جان لے کہ سچ مچ اس کے پاس روشنی کی شکتی ہے۔ اس کا گیان چندرما کا گیان ہے، ہم اس کا سامنا تھوڑی کر سکتے ہیں۔ ہم تو کالی رات کے مسافر ہیں، کالی شکتی والے، اور تاریکی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، جب ایک دیا جل جاتا ہے تو تاریکی کو بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے پاس ایک تعویذ تھا اور اسی تعویذ کی وجہ سے تجھے اس کے سامنے سے بھاگنا پڑا اور کالی شکتی اس پر قابو نہ پا سکی۔ ارے ہاں پاگل، تو بھاگا ہے بالکل پاگلوں کی طرح۔ ذرا یہ تو دیکھ کہ بوتل تیرے پاس ہے یا نہیں۔ مہاراج، اتنا میں جانتا ہوں کہ جب تک بوتل کا قیدی ہمارے قبضے میں ہے ہم جیت رہیں گے، ورنہ مصیبت گلے پڑ جائے گی۔ چل اب کوئی صحیح جگہ پکڑ، تیرے زخم کافی گہرے ہیں، خون نکلا جا رہا ہے، منکاری نے کہا، اور راج کنڈل کا چہرہ خوفناک ہو گیا۔ اس نے مجھے زخمی کیا، چھوڑوں گا نہیں اسے، وہ خال بناؤں گا اس کا کہ وہ بھی یاد کرے گا۔ مہاراج، میں اس کی بیٹی کو مہا سابلی کی پجارن بناؤں گا، ایسے چڑکے لگاؤں گا اس کے دل پر کہ وہ بھی کیا یاد کرے گا۔ چل چل، جو کرنا ہے بعد میں کرنا، پہلے اپنی زخموں کو تو چاٹ لے، بات بتاتا ہے، منکاری نے کہا، اور راج کنڈل وہاں سے اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ چودھری شانواس کے برے دن اس کا تعاقب کر رہے تھے، سب کچھ بھول گیا تھا، دولت جائیداد، شان و شوکت۔ بڑی حویلی شاہینہ کی موت کے بعد ویران ہو گئی تھی، ملازموں کا راج تھا وہاں۔ خود لکڑ موڑ والی حویلی میں بے کسی کا وقت گزر رہا تھا۔ ارشیا کمرے میں بند تھی، اس کی کیفیت بہتر نہ ہوئی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر خوب توڑ پھوڑ مچائی تھی، ڈیکوریشن پیس چکنا چور کر دیے، پردے پھاڑ دیے۔ شانواس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی بھی خوفناک قدم اٹھا سکتی ہے۔ وہ اسے دوسرے کمرے میں لے آیا، ملازم خوفزدہ ہو گئے۔ حمید خان بابا سلامت کی تلاش میں گیا تھا، پچھلی بار بابا سلامت ہی نے اس کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے شاہینہ اس کے سحر سے آزاد ہو گئی تھی، جو راج کنڈل نے اس پر پھونکا تھا۔ لیکن بعد میں شاہینہ زندہ نہ بچ سکی اور اس احساس نے چودھری شانواس کو بڑا دل گرفتہ کر دیا۔ پھر ایک اور رخ فرسا خبر سننے کو ملی۔ حمید خان واپس آیا، اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، بابا سلامت علی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ چودھری شانواس کی آنکھوں میں آنسو آئے، پھر اس نے کہا، حمید خان، بس تقدیر امتحان لے رہی ہے، بلکہ امتحان کیا لے رہی ہے، سزا دے رہی ہے، یہ سزا تو بھگتنا ہی ہوگی۔ چودھری صاحب، ارشیا بیگم صاحبہ کو کیوں نہ شہر کے ہاسپٹل میں داخل کرا دیا جائے؟ سوچا تو میں نے بھی ہے، مگر اس کی بیماری کا تجھے بھی علم ہے حمید خان، اور مجھے بھی۔ وہ بیماری نہیں، جادو ہے جس کا حل کسی دعا اور تعویذ میں ہے۔ سر جی ایک بات کہوں؟ ہاں بول۔ وہ پنسورے والا تعویذ کیوں نہ ہم ارشیا بی بی کی گردن میں ڈال دیں؟ چودھری شانواس کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، تو آجا میرے ساتھ۔ حمید خان چودھری شانواس کے ساتھ اس کمرے میں گیا جہاں ارشیا بند تھی۔
अर्शिया एक तरफ सर झुकाए बैठी थी, बाल बिखरे थे, लिबास जगह जगह से फटा था, चेहरा झुका हुआ था, इसलिए नजर नहीं आ रहा था। चौधरी शाहनवाज ने उसे आवाज दी, अर्शिया। अर्शिया ने गर्दन उठाई, लेकिन चौधरी शाहनवाज की जो कैफियत हुई वो अपनी जगह हमीद खान का भी दम निकल गया। उस वक्त अर्शिया की आंखें किसी भैंस की आंखों की तरह बड़ी हो रही थी, होंठ मुड़े हुए थे, दांत बाहर को निकले थे, उसकी हलक से एक खौफनाक कराहट निकली। उसने दोनों हाथ सामने किए, हाथों के नाखून एक एक इंच लंबे थे। चौधरी शाहनवाज सकते किसी आलम में खड़ा उसे देखता रहा, फिर उसने आगे से एक तावीज उतारा और उसे सामने करते हुए कहा, अर्शिया इसे पहन लो। जवाब में अर्शिया की इस कदर भयानक चीख सुनाई दी कि कमरे की दीवारें लरस गई। वो अपनी जगह से उछली और दरवाजे की जानिब भागी। हमीद खान के सीने पर उसकी लात लगी और हमीद खान को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी पसलियां टूट गई हो। अर्शिया दरवाजे से बाहर निकल गई। पकड़ो हमीद खान, पकड़ो इसे। चौधरी शाहनवाज अर्शिया के पीछे दौड़ा, लेकिन उसके फरिश्ते भी अर्शिया को पकड़ न सके। मुलाजमीन ये बागदौड़ देख रहे थे, उन्होंने शायद अर्शिया का चेहरा भी देखा और वो खौफजदा हो गए। अरे पकड़ो इसे, चौधरी शाहनवाज धाड़ा। अर्शिया बैरूनी हिस्से में निकल आई, लेकिन गेट की तरफ जाने की बजाय वो बुगली से भागी और एक पेड़ पर चढ़ती चली गई और बुलंदो बाला पेड़ पर काफी बुलंदी पर जा बैठी। चौधरी शाहनवाज पेड़ के नीचे आ खड़ा हुआ और लरसती हुई आवाज में कह रहा था, अर्शिया खुदा के लिए खुद को संभालो, नीचे आओ, अर्शिया नीचे आओ। अर्शिया की गड़ाहटें गूंज रही थी, लेकिन वो नीचे न आई। हमीद खान क्या करूं? चौधरी शाहनवाज सीना मलते हुए बोला। साहिब जी, अगर वो पेड़ से नीचे उतर गई तो हम उन्हें नहीं पकड़ सकेंगे। आप एक काम करें। हमीद खान बोला। बताओ हमीद खान। पन सूरा इस छोटी शाख से बांधे, वो नीचे नहीं उतरेगी। इसकी बरकत से वो खौफजदा होंगी क्योंकि इन पर शैतान मुसल्लित है। शाहनवाज ने तावीज दरख्त के निचले हिस्से में निकले हुए एक हिस्से से बांधा। अर्शिया की गराहटें कभी कभी चीहों की शक्ल इख्तियार कर लेती थी। फिर वो लोग वहां से कुछ फासले पर बैठे। चौधरी शाहनवाज ने पूछा, क्या बात है? तुम सीना क्यों मर रहे हो बार बार? साहिब जी, हम बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो गए हैं। आप ये समझ लीजिए कि अर्शिया बीबी इस वक्त इंसान है ही नहीं। बाहर निकलते हुए उनकी लात मेरे सीने पे पड़ी। आप यकीन करें, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने पूरी कुव्वत से हथौड़ा मेरे सीने पे दे मारा हो। इतना दर्द है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, अंदाजा है, शाहनवाज ने गहरी सांस लेकर कहा। फिर कुछ देर के बाद बोला, अब तो सारे मुलाजमों पर भी ये बात खुल गई है। आप यहाँ अगर रुके साहिब जी तो मैं जरा अंदर जाकर देखूं। हमीद खान ने कहा, जाओ जरा उन्हें समझाओ। अब हमें उन सबको एतमाद में लेना पड़ेगा। जो हम पे बीती हम अकेले उसे नहीं संभाल सकते, शाहनवाज ने कहा और हमीद खान कराहता हुआ अंदर की जानिब चल पड़ा। शाहनवाज दरख्त से कुछ फासले पर जमीन पर जा बैठा। अजीब सूरत हाल हो गई थी। अर्शिया की आवाजें दरख्त से सुनाई दे रही थी। तावीज़ की मौजूदगी में वो दरख्त से नीचे नहीं उतर पा रही थी। हमीद खान का मशवरा बिल्कुल ठीक था। शाहनवाज को अंदाजा था कि अगर वो दरख्त से नीचे उतरती तो न जाने क्या क्या कुछ करे। थोड़ी देर के बाद हमीद खान 4-5 मुलाजमों के साथ आया। चौधरी शाहनवाज को शर्मिंदगी हो रही थी। मुलाजमीन न जाने क्या सोच रहे हूँ। हमीद खान ने कहा, साहिब जी, ये कोई खल तो नहीं कि अगर अर्शिया बेगम दरख्त पर चढ़ी रहे, तावीज़ हटाना होगा, इन्हें दरख्त से उतारना होगा और फिर हम इन्हें अंदर कमरे में ले जाएंगे। अब जो भी सूरत हाल हो, मैंने इन लोगों को समझा दिया, बता दिया मैंने उन्हें कि बेगम साहिबा पर दौरा पड़ा है, उन्हें संभालना है, ये तो डरे हुए हैं। शाहनवाज ने गमज़दा अंदाज में गर्दन हिलाई, तावीज़ दरख्त से उतारा। उसी वक्त ऊपर से अर्शिया की आवाज़ सुनाई दी, शाहनवाज ये क्या हो रहा है? मुझे पेड़ पर क्यों चढ़ा दिया? मैं गिर पड़ूंगी, मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारिए। उस वक्त अर्शिया का लहजा बिल्कुल नॉर्मल था। शाहनवाज उछलकर खड़ा हुआ और फिर बामुश्किल तमाम अर्शिया को नीचे उतारा। वो सहमी हुई थी, रो रही थी और कह रही थी, ये मुझे क्या हो गया? मेरे जिस्म में बड़ा दर्द है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने न जाने कब से बीमार हूँ। क्या हो रहा है मुझे? मैं दर्द से मरी जा रही हूँ। चौधरी साहिब मुझे बचाएं। वो ज़ारो कितार रोने लगी। चौधरी शाहनवाज का दिल बुरी तरह दुखने लगा। अर्शिया से कुछ ऐसी ही मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो मजबूर था। हालात कुछ इस तरह के थे कि कोई बात ही समझ में ना आती। फिर चौधरी शाहनवाज ने हमीद खान से कहा, हमीद खान, हम जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। मुझे अपनी बच्ची याद आती है, मैं तो उसकी सूरत आशना भी नहीं हूँ। तुम यूँ करो हमीद खान कि बाहर जाओ और किसी ऐसी बुजुर्ग शख्सियत को तलाश करो जो मेरी मुश्किल का हल बन जाए। अल्लाह ने इस कायनात में अपने बेशुमार नेक बंदे छोड़े जिनके जरिए वो अपने बंदों की मुश्किलात हल करता है। हमीद खान मेरी मदद करो, ऐसी किसी शख्सियत को तलाश करो। हमीद खान ने गमज़दा लहजे में गर्दन झुकाई। राजकुंदल काफी जख्मी हो गया था। उन दिनों वो शदीद बुखार में फनक रहा था। किसी डंग की जगह तो रहने की गुंजाइश ना रही थी। वही टूटे फूटे खंडरात, वही जंगल बयाबान, कोई गंदा जोहर जो इसका मुकद्दर बन चुका था। पता नहीं माजी में अच्छा इंसान रह भी चुका था या नहीं। न जाने कब से इन काली बुराइयों का शिकार हुआ था। मनकारी उससे ज्यादा दूर नहीं रहता था, बल्कि उसने इसका इलाज भी किया था।
اور اس علاج سے ہی راج کندل کو تھوڑا بہت افاقہ ہوا تھا۔ وہ شدید بخار کے عالم میں کبھی کبھی بحرانی کیفیت کا شکار ہو جاتا۔ من چاہتا ہے مہاراج اس سنسار کو ہی بسم کر ڈالوں۔ اب یقین کریں کہ اپنے مٹھ میں دیوتاؤں کی طرح پوجا جاتا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر مسلمانوں کا محلہ تھا، جلتے تھے، جلستے تھے، سسرے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اب مجھے بتائیں منکاری مہاراج میں کیا کروں؟ میری شکتی میرا ساتھ نہیں دے سکی۔ دیوی کا ایمان مت کر پورکھ، دیوی دیوتا تو صرف تیرا سہارا دیتے ہیں، کرنا خود ہی ہے سب کچھ۔ سب کچھ تو کر چکا ہوں مہاراج، اب آپ مجھے بتائیں میری قائم کی ہوئی دیوار کیسے ٹوٹی؟ بتا تو چکا ہوں کہ اس کے گلے میں وہ چیز تھی جو سنسار کے ہر جادو کا توڑ ہوتی ہے۔ پھر ہماری شکتی کس کام کی؟ تو بھاڑ میں جا، جیون وار دے، سنسار اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو چھوڑ دے سنسار کو۔ یہی تو نہیں کرنا چاہتا مہاراج، جو کچھ کرنا ہے تجھے خود کرنا ہے مورکھ۔ میری تو کسی سے دشمنی نہیں، ادریس نے مجھے تو نقصان نہیں پہنچایا، اور اب اس معمولی سے انسان نے جس کے پاس اپنی کوئی شکتی نہیں تیرا یہ خشر کر دیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ٹکڑے کر دوں اس کا گوشت کھا جاؤں۔ جواب میں منکاری کا کہا ابھرا، منش کا من تو بہت کچھ چاہتا ہے، مگر عقل ساتھ دے تو کرنا وہی ہوتا ہے جس سے کوئی نتیجہ نکلے۔ آپ نے میری ہر مشکل میں میری مدد کی مہاراج، مجھے بتائیے اب میں کیا کروں؟ وہ تیری داسی بن چکی ہے، اس سمے ادریس تو تیرے سامنے ہے نہیں، لیکن چودی شاہنواز ضرور ادریس کو تلاش کرے گا اور وہ ایک بار پھر تیرے سامنے آئے گا۔ اس سمے تک چودی کی دھرم پتنی تو تیری غلام ہے، تو نے اپنا گند اس کے وجود میں اتارا، وہ ایک گندی آتما بن چکی ہے، تو اسی سے کام لے۔ پر ایک بات تجھے تجربے کی بتاؤں، ممتا کا جادو اس سنسار میں سب سے بڑا جادو ہے۔ سنتان کی محبت ہر جادو کا توڑ ہے۔ وہ عورت ویسے تو تیرے چرنوں میں ہے، پر ہے وہ پتی ورتا۔ پتی ورتا نہ ہوتی تو یادداشت کھو جانے کے باوجود پتی کے چرنوں میں نہ ہوتی۔ اس سے بھی بڑی شخصیت اس کی بیٹی کی ہے۔ اب سمے ہے کہ اس کی بیٹی کو تو اپنے قبضے میں کر، اس طرح چودی شاہنواز کی دھرم پتنی ارشیا کو اپنے ہر کام کے لیے مجبور کر سکتا ہے۔ سن، میں جو تجھے بتا رہا ہوں تو سب سے پہلے اس بچی کو اپنے قبضے میں کر، اسے بھوانی ماں کا داسی بنا، سارے شب بڑھا اسے، پر یہ مت کر ڈالیو کہ فوراً ہی اپنی گن اس کے وجود میں اتار دے۔ تو اس بچی کو فوراً ہی اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش مت کرنا، اپنا تھوکا اسے نہ پلانا، ورنہ آسمان کا تھوکا خود تیرے منہ پر آ جائے گا۔ وہ تجھ پر اپنے اندر کی پترتا اگل دے گی اور تو اس میں جل کر بسم ہو جائے گا۔ اسے پریم سے اپنے پاس رکھنا، پریم دینا اسے تاکہ وہ تیری گرویدہ ہو جائے۔ اس کے بعد تو اسے اپنے کام میں لانا۔ اس عورت کو اپنے پتی کے ساتھ رہنے دے، جو تماشا تو نے اس کے پتی کو دکھایا وہ کافی ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہوتی ہے اور اس چیز سے باہر نکلتی ہے تو اسے نکل جانے دے۔ پر اس کے بعد تو اسے ممتا کے جال میں پھانس، اس کی بچی کو اس کے سامنے لا، اسے مجبور کر کہ وہ خود ہی چودی شاہنواز کا کریا کرم کر دے۔ بدلہ ہی لینا چاہتا ہے نا تو اس سے، تو بدلہ اس طرح لے کہ تیرا دشمن جیتا بھی رہے اور آدھی گردن کٹے ہوئے بکرے کی طرح تڑپتا بھی رہے۔ مزہ تو اسی میں آئے گا۔ کہتے تو ٹھیک ہو مہاراج، ذرا میرا تاپ اتر جائے، اس کے بعد مجھے اس بچی کا پتہ بتاؤ۔ سارے کام میں ہی کروں، تو حرام خوری کرتا رہ جیسے منکاری تیرا باپ ہے۔ پتا سے بھی بڑھ گئے ہو منکاری مہاراج۔ بیٹا، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، جب قیمت چکائے گا تب پتہ چلے گا، ابھی تو چھلانگے لگا لے ہرن کی طرح سے۔ پتہ نہیں تم کیا مانگو گے منکاری مہاراج، پتہ نہیں میں دے بھی سکوں گا یا نہیں، راج کندر نے پریشانی سے کہا، اور منکاری ہنسنے لگا۔ بشیر بیگ اور تاجی بڑے آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جو لوگ بشیر بیگ کو جانتے تھے وہ یہی کہتے کہ بشیر بیگ کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، یا پھر اس کے قبضے میں کوئی جن آ گیا ہے جس کے ذریعے وہ امیر ترین بن گیا ہے۔ مگر بشیر بیگ جانتا تھا کہ وہ جن نینا ہی ہے جو اس کی تقدیر بدلنے کا باعث بنی۔ باقی ساری باتیں بہت سوچنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی تھی، البتہ کچھ عرصے سے وہ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ نینا کی کیفیت بہتر نہیں تھی۔ ویسے تو تاجی نے کتنی ہی بار یہ بات بتائی کہ کوئی پر اسرار قوت نینا کے ساتھ ہوتی ہے۔ راتوں کو وہ اس سے باتیں کرتی ہے، اس کے ساتھ ہنستی مسکراتی ہے، وہ اسے مامو جان کہتی ہے، لیکن مامو جان نامی کوئی چیز نظر میں نہیں آتی۔ بشیر بیگ کو اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ ہو سکتا ہے نینا کا کوئی مامو کوئی جن ہو، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے نینا کی کیفیت خاصی خراب تھی، وہ مرجھا کر رہ گئی تھی اور روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بشیر بیگ نے کافی کوشش کی نینا کا دل اپنے ہاتھ میں لے، بارہا اس نے نینا سے پوچھا بھی کہ بیٹا کیا بات ہے؟ چاچا جی ماما نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ بیٹا ماما چلا گیا، لیکن میں تو ہوں نا، تم ہو مگر ماما نہیں، چاچا جی میرے ماما کو واپس لا دو۔ بشیر بیگ اس بارے میں سے کوئی جھوٹا دلاسا بھی نہیں دے سکتا تھا، وہ خاموش ہو جاتا، یہاں تک کہ ایک دن رات کو نینا کوٹھی سے باہر نکلی، وہ روتی ہوئی ماما جی کہتی ہوئی چلی جا رہی تھی، اور بشیر بیگ یا تاجی کو اس کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔
ہاں جب صبح کو جاگے تو نینا تلاش کے باوجود اس کوٹھی میں نہ ملی۔ بشیر بیگ کچھ پریشان ہوا، اسے نینا سے محبت ہو گئی تھی، بہت عرصے سے ساتھ تھی، اور پھر اس کے علاوہ وہ بشیر بیگ کی تقدیر بدلنے کا باعث بھی بنی تھی۔ سارا دن وہ نینا کو تلاش کرتے رہے، ہر شخص سے پوچھا لیکن نینا کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ وہ کہاں گئی اماں تاجی؟ مولا ہی جانتا ہے بیٹا، پر سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ویران کر گئی۔ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہے۔ اب تو ایسا کر کہ اگر کوئی کہے کہ یہ سب کچھ واپس کر دو اور نینا کو لے لو تو ہم فوراً تیار ہو جائیں گے۔ بشیر بیگ چپکے چپکے آنسو بہانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ ادھر راج کنڈل صحت یاب ہو گیا، زندگی میں پہلی بار مار کھائی تھی، زخمی ہوا تھا۔ راج کنڈل چودھری شاہنواز سے انتقام کی آگ میں تڑپ رہا تھا اور یہ بدروح منکاری اس کی ہر طرح سے سرپرستی کر رہا تھا۔ اس نے راج کنڈل سے کہا، ٹھیک ہو کر بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، کام کیوں نہیں شروع کرتا؟ آپ کی مدد کے بنا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بیٹھے بیٹھے سارے کام ہو جائیں گے، گھر سے باہر نکل۔ لڑکی بھی گھر سے باہر نکل آئی ہے۔ کیا مطلب؟ سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی ہے، اس سمے بھی وہ ایک فٹ پاتھ پر سو رہی ہے۔ ارے مہاراج، اس سے اچھا موقع تو اور کوئی نہیں ہو سکتا، ہم کیوں نہ اسے حاصل کر لیں؟ منکاری نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا، نواسی لگتی ہے نا تیری کہ نانا جی کہتی ہوئی تجھ سے آ لپٹے گی۔ اس گھٹیا صورت میں جا کر اس سے ملے گا، سہم گئی تو جان دے دے گی، تیرے پاس نہ آئے گی۔ تو پھر میں کیا کروں مہاراج؟ بتاتا ہوں بیٹا، اپنے رجسٹر کو کھولے رکھنا، جو کچھ تیرے ساتھ ہو رہا ہے اس کا پورا حساب لوں گا تجھ سے۔ ڈراتے رہتے ہو، مانگ لو نا پہلے مجھ سے گرو دچنا، یا تو گرو دچنا دے دوں گا ورنہ پھر گرو دچنا کہنا چھوڑ دوں گا۔ تیرے گرو دچنا کہنا چھوڑ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ تیرے ساتھ کر رہا ہوں کیا میں اسے چھوڑ دوں گا؟ مہاراج، جب بھی آپ یہ شبد کہتے ہو میرا من کانپنے لگتا ہے۔ کیا گرو دچنا مانگو گے مجھ سے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے بس تم مجھے دھمکیاں ہی دیتے رہتے ہو۔ منکاری ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، اب تو میری ایک بات سن۔ لڑکی کو اس نے پالا جسے تو نے اپنے قبضے میں کیا، اور وہ بھی میری ترکیبوں سے۔ وہ ادریس علی کے حکم پر لڑکی کو بچائے پھر رہا تھا۔ تو نے ایک کام کیا اب تک کہ اسے اپنی چھاتی میں چھپا کے رکھا۔ جس سمے وہ تیرے ہاتھ سے نکل گیا، سمجھ لے کہ تیرا جیون تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سمجھتا ہوں مہاراج، اور دیوی نے تجھے جو ادھیکار دیے ہیں ان میں سب سے بڑا ادھیکار یہ ہے کہ تو اپنا چہرہ بدل سکتا ہے۔ ایسا تو ہے مہاراج۔ سچی بات یہ ہے کہ شاہنواز کا کریا کرم میں نے چہرہ بدل کر کیا، ورنہ وہ میرے قبضے میں نہ آتا۔ تو اب بھی چہرہ بدل لے تاکہ لڑکی تیرے قبضے میں آ جائے۔ وہ کیسے مہاراج؟ باولے، اسی کا روپ اختیار کر لے جو بوتل میں بند ہے، سمجھ لے تیرا کام بن گیا۔ لڑکی تجھے ماما جی کہے گی اور تو بن جائے گا اس کا ماما، اور پھر منکاری کو کون پوچھے گا؟ مہاراج، میں جانتا ہوں کہ اب آپ کے بنا ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا، راج کنڈل نے کہا۔ منکاری مانی خیز ہنسنے لگا، پھر بولا، سو تو ہے، اچھا چل اب اپنا روپ بدل لے تاکہ میں تجھے اس لڑکی کے پاس لے چلوں۔ راج کنڈل عالیجا کا روپ اختیار کرنے کی تیاریاں کرنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ عالیجا کے روپ میں تھا۔ منکاری اسے دیکھ کر خوب ہنسا اور بولا، ایک اندر ایک باہر چل آ، اور اس کے بعد دونوں چل پڑے۔ معصوم بچی ماما جی کو ڈھونڈتی ہوئی کہیں سے کہیں آ نکلی۔ وہ واپسی کا راستہ بھی نہیں جانتی تھی، پھر جب بری طرح تھکی تو ایک فٹ پاتھ پر لیٹ کر سو گئی۔ کسی نے کوئی توجہ نہ دی اس پر، لیکن شیطان منکاری اس کی کھوج لگا آیا تھا، اور راج کنڈل کو عالیجا کے روپ میں لے کر وہ سیدھا وہیں پہنچ گیا۔ راج کنڈل پھٹی پھٹی آنکھوں سے بچی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلا، کاش یہ بچی مجھے اس وقت مل جاتی جب میں مہاسابلی کا داس تھا۔ اس سمے اگر یہ مجھے مل جاتی تو میں آج سنسار کا سب سے مہان شکتی مان ہوتا۔ منکاری نے اس کے سر پر ایک ڈھول لگاتے ہوئے کہا، سسرے بھوانی ماں کا اپمان کر رہا ہے، تیرے من میں اب بھی مہاسابلی اور کالی دیوی رچی ہوئی ہے، جبکہ بھوانی ماں نے تجھے اپنی چرنوں میں سویکار کر لیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا حرام خور، تو اس وقت تو کتوں کی طرح مارا پھر رہا ہوتا، بھیک ہی مانگنی پڑتی تجھے اس سنسار میں۔ شمع چاہتا ہوں مہاراج، بس اس بچی کو دیکھ کر جذباتی ہو گیا ہو۔ دیکھ سارے جذبات تیرے بھار میں مل جائیں گے اگر کہیں ذرا بھی غلطی کر گیا۔ نہیں کروں گا مہاراج، چل اس کا سر اپنی گود میں لے کر بیٹھ جا۔ راج کنڈل نے لرزتے ہاتھوں سے بچی کا ریشمی بالوں والا سر پکڑا، اپنے زانوں پہ رکھا تو اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں اٹھ کر اپنے آپ کو چھونے والے کو دیکھا، اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، ماما جی! یہ کہہ کر وہ راج کنڈل سے لپٹی اور اس طرح بے اختیار ہو کر روئی کہ راج کنڈل پریشانی سے منکاری کو دیکھنے لگا۔ آگے تو جان، تیرا کام، میں چلتا ہوں۔ میں چپ کر مم کے بچے، اسے سنبھال، منکاری نے کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ بچی راج کنڈل کے سینے میں منہ چھپا کر بلک کر روئی جا رہی تھی اور سسکیوں کے ساتھ کہہ رہی تھی، تم کہاں چلے گئے تھے ماما جی؟ میں تمہیں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ ماما جی مجھے چھوڑ کر نہ جایا کرو، میں مر جاؤں گی۔
ہاں تو چل میرے ساتھ، راج کندل نے کہا اور بچی کو لے کر وہاں سے چلا۔ راستے میں منکاری پھر ملا، وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے راج کندل کے کان میں کہا، سسرے تیری تو بدھی ہی سو گئی، سمے سے پہلے کوئی بات سوچنا تیرے بس میں نہیں۔ چل ٹھیک ہے، تیری انگلی پکڑ کر تجھے چلانا ہی میرے بھاگ میں نکاح ہے تو یہی صحیح۔ چل آ، لے کر کدھر جائے گا اس کو اب؟ راج کندل کے منہ سے نکلا، ہاں چلتا جا، وہ سامنے جو گھر نظر آیا ہے نا، اس کے دروازے سے اندر داخل ہو جا، وہ گھر تیرے لیے ہے۔ راج کندل بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن بچی کی موجودگی کی وجہ سے وہ خاموش تھا۔ ہاں، وہ گھر جس کی جانب منکاری نے اشارہ کیا تھا بڑا خوبصورت تھا، چھوٹا سا تھا، مگر یہاں ضرورت کی زندگی کی ساری چیزیں موجود تھی۔ بچی نے اس نئے گھر کو دیکھا اور پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ بیٹا یہ ہمارا نیا گھر ہے، اب ہم یہاں رہیں گے۔ بہت اچھا ہے ماما جی، پر ایک بات کہوں، اب تو مجھے چھوڑ کر مت جانا، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ راج کندل نے کوئی جواب نہ دیا۔ بچی بے اختیار ہو کر اسے چومتی تھی کہ راج کندل پریشان ہو جاتا۔ اس کے دل میں بے اختیار خواہش مچلنے لگتی کہ وہ بھی بچی کی محبت کا جواب اسی محبت سے دے۔ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار ہونے لگا تھا۔ بچی کے ساتھ یہاں رہتے ہوئے اسے کئی دن گزر گئے۔ منکاری پورے کا پورا شیطان تھا، ایک دم سے دور ہو گیا تھا۔ حالانکہ راج کندل نے کئی بار اسے آوازیں دی، مگر وہ نہیں آیا۔ راج کندل بچی کے ساتھ گھر میں ہی رہتا، بچی کے سوالات کے جواب بڑی مشکل سے دیتا۔ بچی اس سے پوچھتی، ماما جی تم کہاں چلے گئے؟ تم تو روز میرے پاس آتے، مجھ سے باتیں کرتے۔ ماما جی یہ تو اچھی بات نہیں، تم نے یہی کہا تھا کہ نینا میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ ہاں وہ بس بیٹا تھوڑا سا کام تھا، چلا گیا۔ نہیں ماما جی اب مت جانا۔ راج کندل بڑا پریشان ہوا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ بھی کسی انسان ہی کے گھر پیدا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی عوامل تھے جس نے اس کے اندر شیطان جگایا۔ اب یہ بچی اس کے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی، اور کتنی ہی بار اس کی سوچوں میں عجیب و غریب تبدیلیاں پیدا ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ باہر میں جائے یہ سب کچھ، اسے بھوانی شکتی حاصل ہے، اس بھوانی شکتی کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے لیے گھر بنا لے گا، اس گھر میں اس بچی کے ساتھ رہے گا۔ بچی نہ شاہنواز کو ملے گی نہ عرشیہ کو، یہ اتنی پیاری ہے کہ اسے اپنے دل میں ہی بٹھائے رکھنے کو دل چاہتا ہے۔ بیشتر اس نے یہ سوچا کہ اس کے اندر پریشانیاں گھر کرتی جا رہی تھی۔ ابھی تک وہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس دن بھی اس نے بڑے غصے سے کہا، منکاری مہاراج گرو مانا ہے، سارے جیون میں کبھی کسی کو گرو نہ مانا، خود اپنے آپ کو گرو سمجھا ہے، اور اب میں نے تمہیں گرو مانگا تو تم نخرے کر رہے ہو، گرو دچنا کرتے رہتے ہو۔ جو بھی گرو دچنا مانگو گے دوں گا تمہیں مہاراج، پر اس طرح مجھے اکیلے مت چھوڑو۔ یہ بچی میرے جون ہی بدلے دے رہی ہے، سارا جیون کالے کرتوتوں میں گزرا، اپنے آپ کو شکتیمان بنانے کے لیے نہ جانے کس کس کی گردن کاٹی، پر اب تو میری ہی گردن کٹ رہی ہے۔ بتاؤ تو صحیح کہ میں کیا کروں؟ میرا تو من اب یہ چاہتا ہے کہ برائی کرنا چھوڑوں اور اس بچی کو اپنے کلیجے سے لپٹا کر جیون بتا دوں۔ جواب میں منکاری کا کہا اس کے کانوں میں ابھرا۔ نینا اس وقت اندر کے ایک کمرے میں سو رہی تھی۔ منکاری کے کہے کی آواز سن کر راج کندل چونکا۔ اس نے غصیلے لہجے میں کہا، تم سچ مچ آ گئی ہو یا مجھے دھوکا ہے؟ حرام خور، اب تو مجھے بھی دھوکا سمجھنے لگا ہے۔ منکاری مہاراج یہ تو گرو والی بات نہ ہوئی کہ تم مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ تیرا ستیہ ناش جائے، تو نے تو مجھے اپنا داس بنا کے رکھا۔ گرو اور داس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ اس طرح بات کر رہا ہے مجھے جیسے میں ہمیشہ تیرے چرنوں میں بیٹھا رہتا ہوں۔ اصل میں تم میری پریشانی کو سمجھ نہیں رہے مہاراج، نہ جانے کیا ہو گیا ہے مجھے، لگتا ہے کہ جیسے یہ میرا انت ہو، سنسار میں آج تک کوئی بات بن کر نہیں تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا میرا اور کیا نہیں ہوگا۔ کیا موت آئی ہے اب تجھے؟ کوئی موت نہیں آئی، بس آگے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ کیسا فیصلہ؟ بچی میرے پاس آئی، میں اسے ماما ہی کی طرح پا رہا ہوں، یہ بتاؤ اب کیا کروں؟ جواب میں منکاری کہے پر کہے لگانے لگا، پھر بولا، اچھا چیلا ہے بھائی میرا، ایک ایک قدم مجھ سے پوچھ کر چل رہا ہے۔ ایسی ہی بات ہے مہاراج، راج کندل جیون میں کتنوں کو بدنام کیا تو نے، کتنوں کو جیون سے مکتی دی ہے، کتنوں کو پریشان کیا، کچھ یاد ہے؟ بہت سارے لوگوں کو، اور اب تیرے من میں پیار کی جوت جاگی؟ پاگل کے بچے، جب منش کالے دھرم میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے کون سی قسم کھاتا ہے؟ ہاں مہاراج مجھے پتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ تن من دھن سب ان کا ہے جو سنسار میں مہاسابلی کے داس ہیں۔ رحم نام کی کوئی چیز اگر من میں ہو تو مہاسابلی کا گھیان نہیں ملتا، یہ سونگت کھائی جاتی ہے، اور اب تو اس سونگت سے منہ موڑ رہا ہے۔ میں منہ نہیں موڑ رہا مہاراج، میں تو بس آپ کا آشیرواد چاہتا ہوں۔ آشیرواد ہی آشیرواد ہے راج کندل، سنسار میں ہر انسان کو جیون کے ساتھ ساتھ بڑی کٹھناؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر میں تو مہاراج امر ہونا چاہتا ہوں۔